Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो अस्मा बेगम भी अब ओंघने लगी थी। वो उठ खड़ी हुई और बेड पर हाथ रखते ज़रा सा झुकी और बेखबर सोए सालिक हैदर के लाइट ब्राउन बालों में आहिस्तगी से हाथ फेरा। जब ही कदमों की आहट पर तेज़ी से बेड के पास से हटते हुए वो अस्मा बेगम के नज़दीक आ बैठी। आने वाले माज महरोज़ खान और अब्बास खान थे। वो बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ गए। यूँ धीरे धीरे रात गुजरती चली गई। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी न सोई थी। मुख्तलिफ दुआओं का विर्द करते इसकी नज़रें मुसलसल सालिक हैदर पर टिकी हुई थी, जो शायद इंजेक्शन के बायस ही इतनी पुरसुकून और गहरी नींद सो रहा था। सुबह 4:30 के करीब वो आंखें खोल गया। बीजान वगैरह भी जगी हुई थी। सब इसे जागता पाकर इस पर झुक गए। सोहा भी पीछे खड़ी से देख रही थी। बीजान ने बेहद मोहब्बत से झुककर इसकी पेशानी चूम ली। हैदर मेरे लाल, तू फिक्र न कर, तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। देख सोहा भी तेरे लिए कितनी परेशान है, सारी रात नहीं सोई। जब जब मेरी आँख खुली इसे जागता पाया। सबकी दुआएं तेरे साथ हैं मेरी जान, बीजान ने प्यार से कहा तो सालिक हैदर की नज़रें एक पल के लिए बेड के नज़दीक खड़ी सोहा पर गईं, जो इसके देखने पर अपनी पलकें झुका गई थी। वो नज़रों का जाविया बदल गया तो सोहा ने नज़र उठाकर इसे देखा, जिसके चेहरे पर सर्द सा तासुर था। दादा साईं, मुझे घर ले चलें प्लीज़, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता अब, इसने बेजारी भरे अंदाज में महरोज़ खान से कहा। बस परहुरदार, डॉक्टर को आ जाने दो, फिर चलते हैं। उन्होंने इसे तसल्ली दी तो वो सर हिला गया। इसने मज़ीद एक नज़र भी सोहा पर न डाली थी। 2 से 3 घंटे के मज़ीद इंतज़ार के बाद डॉक्टर ड्यूटी पर आया तो उन्होंने इसे इजाज़त दी। साथ ही बिल वगैरह की पेमेंट के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इसको व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर खड़ी गाड़ी तक ले जाया गया और फिर व्हील चेयर से गाड़ी में मुंतकिल करके पिछली सीट पर लिटा दिया गया। ख़वातीन दूसरी गाड़ी में सवार हुईं। गाड़ियाँ तेज़ी से हवेली के रास्ते पर गामज़न हुई थीं। गाड़ियाँ हवेली के गेट के अंदर जूं ही आएँ तो ख़वातीन, लड़के और लड़कियाँ गेट पर आ गए। मुलाज़मीन भी अपने खान की ये हालत देखकर सख्त गमगीन थे। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए शाहज़ेब और माज वगैरह ने इसको व्हील चेयर पर बिठाया तो सबकी आंखें नम हुई थी। सालिक हैदर खान शिद्दत ज़ब्त से आंखें मीच कर रह गया था। इसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। इसके ज़हनी हालत की तबाही का अंदाज़ा लगाते हुए सोहा मुश्किल अपने आंसू पीते अंदर जाने के लिए बढ़ी। अलीज़े तो जैसे इसे इस हाल में देख देख कर पागल सी हुई जा रही थी। वो सब इसे अंदर लाए। बीजान ने इसे नीचे ही ठहरने का कहा। बकौल इनके इस हालत में इसका ऊपर जाना मुश्किल अमर है। भले ही वो सहारों पर जाएगा, लेकिन अगर इसकी तकलीफ़ बढ़ गई तो मुश्किल होगी। लेकिन इसने नहीं सुनी। वो अपने ही कमरे, अपने ही बिस्तर पर सुकून महसूस करता था, तो इसके इनकार पर इसे सहारों के ज़रिए इसके बेड तक पहुंचा दिया गया। बीजान ने हस्पताल में इसके नींद से उठने के बाद इसे थोड़ा बहुत कुछ खाने पर इसरार किया, लेकिन वो इनकार कर गया था। इसे बेड पर लेटाने के बाद सब कुछ देर तक इसके पास खड़े रहे। फिर बीजान ने इसके आराम का ख्याल करते हुए सबको जाने का कहकर खुद भी कमरे से निकलने लगी थी कि नज़र हरासा सी दरवाज़े के बाहर खड़ी सोहा पर पड़ी। सोहा मेरी थी, अब तेरे शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है। इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो तू पूरा करेगी। इसके पास से मत हटना, यही रहो। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, अल्लाह इसे जल्द अज जल्द ठीक कर दे। बीजान की नरमी और शफ़क़त से बोलती आप दीदा सी हो गई और नम आंखें दुपट्टे से पहुँचती नीचे की जानिब बढ़ गईं। इनके जाने के बाद इसने अंदर दाखिल होते आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और बेड के करीब आई। वो जो इसे अपने करीब आता महसूस कर चुका था, नज़रों का जाविया फेर गया। वो इस तरारी कैफियत में हाथों को मसलने लगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने बहुत गलत किया है। मेरे इन लफ्ज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हकलाते हुए बामुश्किल इसके होंठों से लफ्ज़ अता हुए थे, जबकि आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे।
سالک حیدر نے نظروں کا زاویہ پھیر کر اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ حیرت ہے، تمہیں تو دکھ ہونا چاہیے کہ میں زندہ کیوں بچ گیا۔ تم نے میرے حق میں دعائیں تو بہت کیں، مگر افسوس تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی۔ میں مر جاتا تو، کاٹدار لہجے میں کہتا۔ وہ مزید کچھ کہنے کو تھا کہ وہ تڑپ کر بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے پاس ٹک کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوہا کو یکدم ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا لیا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرے الفاظ بہت غلط تھے، میں جانتی ہوں، لیکن میں تم کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے سسک اٹھی، جبکہ وہ شدت گریہ سے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھتا واپس نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے میرے ہی کیے کی سزا ملی ہے بے شک۔ تم چاہو تو جشن کا اہتمام کر سکتی ہو، ویسے بھی میری موت پر تم جشن ہی تو منانے والی تھی نا، تو بس یہی سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں۔ کیا میں تمہیں مردہ وجود نہیں لگ رہا؟ خود اذیتی کی انتہا پر پہنچتا وہ بجھے لہجے میں بولا تو سوہا کے آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے۔ پلیز ایسا تو نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے مجبور کیا ہے یہ سب کہنے کو سوہا؟ اس نے سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر ڈالتے پوچھا۔ کسی نے نہیں، بس مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی تو سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو اس کے علاوہ کون سا جذبہ بچتا ہے پھر سوائے ہمدردی کے؟ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمدردیوں سے نفرت ہے، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا اور سر جھٹکتا بائیں ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سالک حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کرتی ہوں، وہ منمناتے اور ہکلاتے ہوئے بولی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ در حقیقت اسے سوہا کے ان الفاظ نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ واقعی اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کل تک تو وہ اسے شدید نفرت کرتی تھی، تو پھر آج کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سمیت وہ سوہا پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ ذہن اس کی اس اچانک تبدیلی پر غور فرما تھا۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے، اس کے شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے تمام بٹنوں کو کھولنے کے بعد اس نے نہایت آہستگی اور احتیاط سے شرٹ اتار دی تھی، اور ساتھ اس کے بنا شرٹ کے وجود سے نظریں چرا لی، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے فریش ہونے کا اہتمام کیا۔ وارڈروب سے اس کی شرٹ نکال کر بیڈ پر رکھنے کے بعد اس نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ رہنے دو، میں کسی نہ کسی طرح خود ہی کر لوں گا، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو باہر جا سکتی ہو۔ وہ نپے تلے انداز میں بولتا ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ سوہا نے بے ساختہ اسے سہارا دیا تو وہ تکلیف کی شدت سے ہونٹوں کو سختی سے بیچتا اس کے سہارے پر ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ویل چیئر کو بآسانی واش روم کے اندر لاتی، ضرورت کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتی، اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اسے ٹوتھ برش تھمانے کے بعد پانی چیک کیا جو کہ نارمل گرم تھا، پیٹ اور دائیں ہاتھ کو پانی سے بچاتی، اس کے جسم کے اوپری حصے کو گیلے تولیے سے پونچھنے کے بعد اس نے اس کا چہرہ دھلوانے میں مدد کی، ساتھ ہی ویل چیئر کو واش روم سے باہر لے آئی تھی۔ وہ سر تاثر کے ساتھ خاموش تھا، شاید وہ اپنی اس کنڈیشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ اس سے نالا بھی تو تھا۔ وجہ یہ بھی تھی، ویل چیئر کو بیڈ کی سمت لے جاتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے ٹٹولا تھا۔ یہ کیسا جذبہ تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی؟ کیا سالک حیدر صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا یہ واقعی ہمدردی اور ترس کا جذبہ ہے؟ لیکن کیا ہمدردی اور ترس میں انسان اتنا سب کچھ کر سکتا ہے؟
اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ کیا سالک حیدر کو بد دعائیں دینے کے بعد اسے اپنے حصے میں آنے والے گناہ کو مٹانے کی تمنا یہ سب کروا رہی تھی؟ اس کی سوچیں جانے کہاں کہاں پرواز کر رہی تھیں، لیکن اسے جواب اب بھی نہ مل سکا تھا۔ تکیہ درست کر کے اسے ویل چیئر سے بیڈ پر منتقل کرنے کے بعد اس نے اسے تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور اس کی شرٹ اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جبکہ چہرہ پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے اسے شرٹ پہنانے کے بعد اس نے سہارا دے کر اسے لٹایا تھا۔ اس کوشش میں وہ اس کے اتنے نزدیک آ گئی تھی کہ سالک حیدر کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دانستہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور اس پر لحاف ڈال دیا۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی تو وہ جو اس اضطراری انداز میں کمرے کی چھت کو دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اس نے دیکھنے لگا جبکہ وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سالک حیدر نے اپنی بے پناہ جلتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اپنی بے بسی پر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے چیخیں مار مار کر روئے۔ محتاجی کے گہرے احساسات سمیت اس نے لب بیچ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ نیچے اتر کر باورچی خانے کی جانب آئی تو وہاں پہلے سے ہی موجود بی جان اور اسما بیگم کو دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ سوہا، سالک کے لیے دلیا بنوایا ہے، تو لے جا کر اسے کھلا دے۔ انہوں نے ٹرے میں سوپ کا باؤل، نیم گرم پانی، دودھ کا گلاس اور دلیے کا باؤل رکھ کے اسے تھمایا تو وہ خاموشی سے ٹرے تھامتی باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ بی جان اور اسما بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب آتے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور آنکھیں بند کیے بڑے سالک کو دیکھتے قریب آئی۔ میں ناشتہ لائی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں کھول گیا، ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اس کی پشت تکیے سے لگائی۔ اس کے قریب ٹک کر اس نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا۔ دودھ کے بعد وہ سوپ کا باؤل خود تھام کر بیٹھ گئی اور جو ہی پہلا چمچ اس کی جانب بڑھایا وہ ایک آبرو ہچکاتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ چمچ واپس باؤل میں رکھتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، میری تم سے محبت تو یک طرفہ ہے نا، تو پھر یہ سب کر کے تم مجھے پاگل کیوں کر دینے کے در پر ہو؟ وہ غصے اور بے بسی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دانت پیستا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی، البتہ منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاید سنا نہیں تم نے، وہ سچ ہوتے ہوئے بولا۔ تم سوپ پیو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نظریں چرا کر کہتی وہ ایک بار پھر چمچ اس کی جانب بڑھا گئی تو وہ شکن آلود پیشانی سمیت منہ کھول گیا تھا۔ اسے ناشتہ کروا کے فارغ ہونے کے بعد اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس نے لیٹنے میں مدد کی، پھر اس پر لحاف درست کرتی کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی جبکہ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بی جان اس کی غائب دماغی کا اندازہ لگا چکی تھی جسے شاید سانپ سونگھ گیا ہو۔ سوہا میری تھی، کی ہویا؟ حیدر نے ناشتہ کیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے پوچھا تو جیسے کسی گہرے خیال سے چونکی۔ ہاں کر لیا تھا، وہ شاید اب سو رہا ہوگا، وہ بتاتے ہوئے دوبارہ مراقبے میں چلی گئی۔ اللہ میرے لال کو مکمل صحت یاب کرے، آمین۔ بی جان نے بھی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے تسبیح اٹھا لی۔ بی جان، ایک بات کہوں؟ اس نے کسی غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے سوچا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بی جان پوچھتے ہوئے ہمتاً گوش ہوئیں۔ بی جان، میں اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کچھ سمجھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے بتا، کیا چیز تجھے پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بی جان کی گود میں منہ چھپا گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بی جان پر اپنا آپ آشکار کر گئی ہے۔ پتھر میں شگاف تو پڑ چکا تھا، بس احساس ہونا باقی تھا۔ سالک حیدر کی خراب طبیعت کے پیش نظر رات سب نے شعر و شاعری کی محفل سے گریز بھرتا وہ اپنے کمرے میں آئی تو علیزے اور زونیہ وغیرہ کے ساتھ بی جان، رخسار اور اسما بیگم کو بھی موجود پایا۔ سالک کچھ کھا لے، ہلکا پھلکا ہی صحیح بیٹا، بی جان نے اس کے بے جان ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کی منت کی۔
نہیں، میرا بالکل بے دل نہیں ہے۔ وہ بیزار سا انکار کر گیا تو بی جان گہرا سانس بھر کر رہ گئیں، جبکہ لڑکیاں اسے دھپ پڑی نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس پر قرآنی دعاؤں کے ورد کے بعد بی جان اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حیدر، اب تو آرام کر، صحن سے ہر قسم کی فکر کو نکال دے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بی جان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو سب نے زیر لب آمین کہا۔ رخسار بیگم بھی بیٹے کا سر سہلاتی سب کے ہمراہ باہر نکل گئیں۔ وہ چھت پر نظریں ٹکا گیا۔ سوہا دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی جانب آئی اور کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہنے کے بعد بلاہر جھجکتے ہوئے بیڈ پر آ لیٹی۔ اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ رات میں صالح حیدر کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب صالح حیدر ساکت رہ گیا، مگر خاموشی جوں کی توں تھی۔ سوہا ذرا سی ہی دیر میں ہی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ صالح حیدر کو اچانک پیاس کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ بائیں ہاتھ کی کوہنی کا سہارا لیتے بامشکل تھوڑا سا اٹھا، لیکن ایسے گلاس سے پانی بھرنا بھی ایک مشکل امر تھا۔ وہ پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش میں تھا کہ ایک جھٹکے سے سوہا کی آنکھ کھلی۔ اسے سائڈ ٹیبل کی جانب جھکا دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے دوسری جانب آئی اور تیزی سے گلاس میں پانی بھرا۔ مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ میں تو موجود تھی نا، اس نے شکوہ کناں لہجے میں بولتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، جو وہ ایک سانس میں ہی ختم کر گیا، اور پھر نڈال سا ہو کر تکیے پر سر رکھ لیا۔ ہوا میں یکایک ہنکی سی پڑ گئی تھی، موسم سرد سا ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور ذرا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد بلاہر اسے گرم موزے دکھ گئے تھے۔ وہ موزے لے کر صالح حیدر کے پاؤں کے پاس آ کر جھکی اور احتیاط سے اسے موزے پہنا دیے۔ ساتھ ہی سے دیکھا اس کی آنکھیں بند تھیں، پتہ نہیں وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکی، اور پھر بیڈ کے پاس موجود چیئر پر ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی ذرا سی آنکھ کھلی تو نظریں سیدھے بیڈ پر لیٹے صالح حیدر پر پڑی۔ شاید اس کے سر میں درد تھا، اس وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے پیشانی پر ہلکی ہلکی ضربیں مار رہا تھا۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھی اور بیڈ کی دوسری جانب سے بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں دبا دیتی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہت جلد۔ شاید تمہیں اسی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی نا؟ پوچھتے ہوئے اس نے جو ہی ہاتھ بڑھایا، صالح حیدر نے آنکھیں موندے ہوئے ہی اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر نظریں ڈالیں۔ ہیزل براؤن آنکھوں کی سرخی میں عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ سوہا ساکت سی یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب ہی وہ گویا ہوا تو اس کی آواز میں جیسے کسی نوحے کی گونج بسی ہوئی تھی۔ آواز عجیب سوز لیے ہوئے تھی۔ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دگا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بالب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چار اگر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے، میں غمِ جہاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، جو لکھے ہیں میرے نصیب میں وہ علم کسی کو خدا نہ دے، میرے داغ دل سے ہے روشنی، یہی روشنی میری زندگی، مجھے ڈر ہے میرے چار اگر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے، آپ رہنے دیں، آپ کو زحمت ہوگی، یہ تو اب ساری زندگی کا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آزادہ لہجے میں بولا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ جو ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، بے جان انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر ساکت انداز میں رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے انگلیوں کی پوروں سے اپنے چہرے کو چھوا تو اسے پوروں پر نمی کا احساس ہوا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی اور پھر بے آواز ایک تسلسل سے روتی ہی چلی گئی۔